24 है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के जो हमारा सबक है ये शुरू हो रहा है आयत नंबर 181 से। जी। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया कि अल्लाह ताला ने सुन ली है उन लोगों की बात जो जिन्होंने ये कहा है कि बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। अल्लाह फरमाते हैं सनक्तुबु मा क़ालू, हमने लिख लिया, हम लिख लेते हैं जो कुछ उन्होंने कहा। व क़त्लहुमुल अंबिया बिगैर हक़, और उनका नबियों को नाहक कत्ल करना ये भी हमने लिख लिया। व नक़ूलु, और हम उनसे कहेंगे ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, अब तुम जहन्नम की आग में जलने का मज़ा चखो। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं हमने सुन लिया उन लोगों की बात जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। अच्छा, इस आयत का एक ख़ास पस मंज़र है, शान नुज़ूल है कि एक रवायत है, मोहम्मद इब्न इसहाक ने सीरत की किताब है उसमें नकल किया है कि एक दफ़ा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जब ये आयत नाजिल हुई कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसन दे, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करे, तो जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा अल्लाह ताला उसको बदला अता करेगा, तो इसको कर्ज़ हसन फरमाया। अब हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत उसके बाद नाज़िल हुई। यहूदियों ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह फ़कीर है, वो हमसे कर्ज़ मांगता है, हमसे अल्लाह के अपने रास्ते में खर्च करने के लिए मांगता है, तो वो फ़कीर है। तो इसी तरह का एक वाक़या जो है वो है कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो यहूदियों का एक मदरसा था, तो उसमें वो मौजूद थे, और यहूदियों का एक उनका आलिम था, उसका नाम था फ़ख़्ख़ाज़, फ़ा ख़ा अलिफ ज़ाद, फ़ख़्ख़ाज़ बिन आज़ूरा। ये वहाँ यहूदियों का बड़ा आलिम था और ये दर्स दे रहा था। इसके बाद यहूदी बैठे हुए थे काफ़ी सारे, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने उस फ़ख़्ख़ाज़ से कहा कि देखो अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल करो। खुदा की कसम तुम्हें पूरा यकीन है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इन पर जो किताब नाज़िल हुई है वो हक़ और सच है, और तुम तौरात के इंजील के ज़रिए से इन सब इनकी औसाफ, इनकी क्वालिटीज़ को भी जानते हो, तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है, तो फिर तुम इन पर ईमान लाओ और इनकी तस्दीक करो, और ये कह रहे हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह ताला को कर्ज़ हसन दो तुम। तो उसने जवाब में ये कह दिया कि अबू बकर, तुम्हारा गुमान है कि तुम्हारा परवरदिगार हमसे कर्ज मांगता है, तो वो तो कर्ज मांगता है तो वो तो फकीर हो गया, हम मालदार हैं। तो उसने ये अल्लाह ताला के शान में गुस्ताखी कर दी और ये कहा कि अगर तुम्हारा कौल सही है कि तुम्हारा रब हमसे कर्ज मांगता है तो वो तो फकीर है, और फिर हम मालदार हैं, तुम्हारा रब फकीर है। तो ये सुनकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने उसको जोर से थप्पड़ मार दिया और ये कहा कि अगर तुमसे हमारा एग्रीमेंट ना होता तो मैं तो तेरी गर्दन उतार देता। अब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चला गया और उसने कहा कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने हकीकत जो थी वो बताई कि इसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा है। तो उसने झूठ बोला, उसने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की तस्दीक में, और उस वक्त अल्लाह ने फरमाया लक़द समी अल्लाह, अल्लाह ताला ने सुन ली है उस आदमी, उन लोगों की बात को जिन्होंने ये कहा है कि बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम अगनिया हैं, हम मालदार हैं। उन्होंने ये बात कही है तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को सुन लिया है। तो इस पर फिर ये आयत नाज़िल हो गई और अल्लाह ताला ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्चाई को साबित फरमा दिया। तो चूंकि उन्होंने ये बिल्कुल बेहुदा बात की थी और ख़ुद उनके अकीदे के भी मुताबिक ये नहीं थी, लेकिन उन्होंने बतौर मजाक उड़ाने के लिए अंदाज ऐसा अपनाया कि अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर दी उन्होंने। तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया सनक्तुबु मा क़ालू, जो ये कहते हैं ना हमने इसको लिख दिया है, और इसी तरह ये भी कह रहे हैं, और साथ यानी आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब भी कर रहे हैं, और साथ क़त्लहुमुल अंबिया,
انبیاء علیہ تسلیمات کو قتل جو انہوں نے کیا ہے ناحق، وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے حضور کے زمانے کے، انہوں نے تو جو ہے قتل نہیں کیا نبیوں کو، انہوں نے تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا نبیوں کو قتل کرنا ہم نے اس کو لکھ لیا ہے، ہم اس کو لکھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے تو قتل نہیں کیا، ان کے صدیوں پہلے جو آباء و اجداد تھے تو انہوں نے انبیاء علیہ تسلیمات کو قتل کیا، اور ایک ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کیا، پہلے یہ بات آ چکی ہے۔ جی یہاں اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال نامے میں لکھ رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ براہ راست تو قتل میں شریک نہیں تھے، لیکن یہ اپنے آباء و اجداد، اپنے پیرنٹس جو تھے ان کے فعل پر، اس عمل پر راضی تھے، اور ان کے آباء و اجداد کی اس بارے میں انہوں نے کوئی تردید نہیں کی کہ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنے بڑوں کے اس فعل سے بری ہیں، انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ ان کی غلطی ہے، ہماری نہیں ہے، تو اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، تو وہ اپنے بڑوں کے اس عمل پر راضی تھے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے قتل کیا۔ تو اب اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے، دوسرے کے کفر پر خوش ہونا، راضی ہونا، یہ بھی کفر ہے، اور معصیت اور گناہ پر راضی ہونا یہ بھی معصیت اور گناہ ہی ہے، گناہ پر راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث ہے یعنی سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین پر جب کوئی گناہ ہوتا ہے، گناہ کیا جاتا ہے، تو جو شخص وہاں موجود ہوں، گناہ کے ماحول میں موجود ہوتے مگر وہ اس گناہ کو پسند نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے موجود لیکن گناہ کو برا سمجھتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو ویسے ہی جیسے موجود نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ میں شریک تو نہیں ہے، دوسری جگہ گناہ ہو رہا ہے، دوسری کسی مجلس کے اندر، لیکن وہ ان کے، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ ان کے اس فعل پر راضی ہوتا ہے، ان سے اپنی برات کا اعلان نہیں کرتا، نہ ان کی مذمت کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہاں موجود نہ ہو پھر بھی اس کو موجود ہی سمجھا جائے گا، یعنی ان کے گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ پر راضی رہنا یہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قتلہم الانبیاء، ہم ان کے نبیوں کو قتل کرنے کو بھی لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے ان قریب کہ تم اپنے جہنم کی آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، کہ اب تمہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا مزہ تم چکھو۔ آگے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آ رہی ہے۔ جی، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے کیے ہیں، تم نے آگے بھیجے، قدمت تم نے آگے بھیجے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ بندوں پر خواہ مخالف کرے اور انہیں جہنم میں ڈال دے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں فرمایا کہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اب یہ قرآن میں بہت جگہ اسی جگہ آیا ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، قدمت کے معنی آگے بھیجا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال یا برے اعمال اس دنیا میں کرتا ہے، تو اب وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو کام کیے ہیں وہ دنیا میں ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ عمل کرنے سے دنیا کے اندر وہ عمل ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے سارے اعمال، یہاں تک کہ وہ الفاظ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ سب ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ سب آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا، برے اعمال ہیں تو اس کا نتیجہ بھی برا ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو انسان عمل کرتا ہے قدمت، اس کو آگے بھیج دیتا ہے، ایسا نہیں دنیا کے اندر عمل کیا تو ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، عمل اس کا آگے چلا جاتا ہے، اچھا کیا تب بھی آگے، برا کیا تب بھی آگے، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا مطلب ملے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوگا
کہ گناہ کیا ہی نہ ہو تو پھر گناہ کی سزا مل جائے، نامہ اعمال میں لکھا جائے، یا گناہ کم کیا ہو اور اس کی سزا زیادہ ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نیکی کی ہو تو اس کا اجر نہ ملے، اور اگر نیکی زیادہ کی ہے تو اجر کم ملے، ایسا کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ۔ اس لیے آدمی کو زندگی بڑی سوچ کے گزارنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ الذین قالوا، یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو تشریف لاتے تھے، تو ان دور کے اندر وہ جو قربانی کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی قربانی اور صدقے کو کھلے میدان میں یا کسی پہاڑی پر رکھ دیتے تھے، اور وہ آسمان سے پھر آگ آتی تھی، اس کو کھا لیتی تھی، اور جس کا صدقہ وغیرہ آگ کھا جاتی تھی، یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور جس کا وہاں دھرے کا دھرا رہ جاتا تھا تو وہ اس کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو پہلے نبیوں کا یہ طریقہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اب یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے، احلت الغنائم، کہ مال غنیمت وغیرہ اور صدقات کا مال اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی صدقہ کرے گا، وہ دوسرے کو دے گا، وہ کھا لے گا، اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ یعنی قبول ہوا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن صدقہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدقات کی جب ترغیب دی، تو اب اس پر جو ہے نا وہ کفار نے کہا، یہودیوں نے، کہ آپ جو ہے جو پہلے نبیوں کا طریقہ تھا اس سے آپ تو ہٹ گئے۔ وہ تو طریقہ، نبیوں کا طریقہ تو یہی تھا کہ وہ صدقہ کریں گے تو آسمان سے آگ اترے گی تو وہ کھا لے گی۔ تو آپ کا طریقہ وہ نہیں ہے، آپ کا طریقہ نبیوں والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کے، آپ کی یہ بات جو ہے، ہمیں تو یعنی اس بات کو ماننے کا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جو ایسی قربانی کریں جس کو آگ کھا جائے۔ ہمارے ساتھ تو تورات میں اس چیز کا حکم وعدہ ہوا۔ بیچ میں آواز آنی بند ہو گئی تھی، وہ ایک کال آ رہی وہاں تھی۔ تک آئی تھی، جی یعنی جی، کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ نبیوں کے طریقے سے ہٹ گئے، انہوں نے ہاں، آپ نبیوں کے طریقے سے ہٹ جی گئے۔ نبیوں کا طریقہ تو یہ چلا آ رہا ہے کہ جب وہ حضور نے قربانی کرتے تھے اور آگ جو ہے آ کی کر اس کو ترغیب کھا دی تو جاتی تھی۔ ہاں جی جی تو آپ جی کا طریقہ یہ نہیں ہے، لہذا، جی اور جی ہم سے تو تورات وغیرہ میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم اس نبی کی بات مانیں گے جو قربانی کا وہی طریقہ لے کر آئے۔ تو اب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ وعدہ کیا گیا، کیا وعدہ قالوا، لیا گیا ہے کہ وعدہ ہم سے یہ کیا یہ گیا آپ کی ہے آواز بدل گئی کہ کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس اسی طرح کی قربانی لائے جس کو آگ کھا جائے، تو ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے۔ فرمایا الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر آئے، تاکلہ النار، جس کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ایسی قربانی لے کر آئے تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے، قل، آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبل، آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول من قبل، مجھ سے پہلے، بالبینات، ایک تو کھلے دلائل لے کر آئے ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں، معجزات بھی ان کے تھے، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی لائے ہیں جو تم کہہ رہے ہو ابھی، یعنی وہ اسی طرح کی قربانی لے کر آئے تھے جس کو آگ کھا جایا کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد کے پیغمبر۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اصل میں انہوں نے بات تو ایمان نہیں لانا تھا، اور ایمان نہ لانے کے لیے ایک انہوں نے ویسے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی تھی کہ آپ کا طریقہ وہ والا نہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں، تو اس کو الزامی طور پر یہ جواب دیا کہ تو اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو پہلے جو نبی تشریف لاتے رہے ہیں وہ تو ان کا تو قربانی کا طریقہ وہی والا تھا جو تم مانگ رہے ہو،
تو پھر ان کو تم نے ہوں کیوں جھٹلایا ہے، ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ لہذا تم نے ہوں یہ ویسے ڈھگوسلا اپنی طرف سے گھڑا ہے کہ تو یہ تم شرط دیکھ رہے ہو، اصل میں تم نے ایمان ہی نہیں لانا۔ ہوں ہوں آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، یعنی آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کریں اور آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا ہے، ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ اور نبیوں کا حال کیا تھا؟ جاؤ بالبینات، ہوں وہ نبی جو تھے وہ بینات بھی لے کر آئے تھے، تین چیزوں کا ذکر ہے۔ بینات لے کر آئے بینات تھے، میں یعنی میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں بینات لے کر آئے تھے، دوسرے نمبر پر زبر، اور تیسرے نمبر پر کتاب المنیر، یہ تین چیزیں لا کے رکھ آئے تھے۔ اب پہلی چیز جو ہے بینات سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، تو ان کو بینات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے نبی ہونے کی کھلی دلیل ہوتی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی معجزات بھی لے کر آئے ہیں، پھر بھی تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ وہ زبر، دوسرے نمبر پر وہ صحیفے لے کر، زبر یہ زبور کی جمع ہے، اور زبور کی جمع ہے، اور زبور کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی صحیفہ۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو ان کے پاس یا تو خود ان پر اپنے نازل شدہ صحیفے ہوتے تھے جو ان پر خود نازل ہوتے تھے، جن میں وعد و نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں، یا ان کے اوپر اپنے نازل شدہ صحیفے ہوتے تھے، یا پچھلے نبیوں کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ انہی کو لے کر آتے تھے، تو ان کے پاس صحیفے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی، اس کو جھٹلایا۔ والکتاب المنیر، تیسرا فرمایا اور کتاب منیر بھی لے کر آئے تھے وہ۔ کتاب منیر سے یہاں مراد تورات، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں وہ تورات ہی ان کے پاس ہوتی تھی، تو وہ تورات بھی لے کر آئے۔ اب تورات چاہے خود ان پر نازل ہوئی ہو، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، تو اب ان کی بھی تکذیب کی ہے بہت سے یہودیوں نے، ان کی بات بھی نہیں مانی۔ یا تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن ان کے بعد جو پیغمبر تشریف لاتے رہے ہیں تو وہ وہی کتاب یعنی تورات ہی کے احکامات لے کر آتے رہے ہیں، انہی کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، تو پھر بھی ان کو تم نے جھٹلایا ہے۔ تو اب اس لیے ان کا یہ کہنا کہ آپ اس طرح کی قربانی لائیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کو نبی تسلیم کریں گے، یہ سب جھوٹ ہے ان کا۔ انہوں نے بات ماننی نہیں، بات قبول ہی نہیں کرنی۔ جی چلیں آگے۔ جی اچھا آگے قبول ہی نہیں فرمایا کہ کرنی، کل ٹھیک ہے۔ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم، تمہیں پورے پورے تمہارے بدلے دیے جائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، سو جو آدمی بچا لیا گیا دوزخ کی آگ سے، وادخل الجنت، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ حقیقت میں پورا کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور میں کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں جو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو تسلی، ان کو تسلی کا مضمون ہے۔ اب تسلی کیسے ہے کہ دو طرح سے، ایک تو یہ کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے۔ تو اب تمہیں دنیا میں جو پریشانیاں تکلیفیں آ رہی ہیں، موت پر یہ دنیا کے سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا جب دنیا کے یہ غم، تکلیفیں اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں ہیں یہ سب عارضی ہیں، لہذا ان سے آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا۔
تو یہ ایک طرح کی تسلی ہے کہ دنیا کی مشقتیں تکلیفیں عارضی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، وقتی طور پر ہیں، یہ لمبا نہیں رہیں گی، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے بعد ایک دائمی زندگی آنے والی ہے، جس میں ہر انسان اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کیے تو اس کا اچھا بدلہ ہے، برے اعمال کیے تو اس کا برا بدلہ ہے۔ لہذا اگر دنیاوی زندگی کے اندر آپ لوگوں کو کچھ تکلیفیں مصیبتیں پیش آ رہی ہیں تو ان سے رنجیدہ نہیں ہونا، حد سے زیادہ پریشان نہیں ہو جانا، ان کو عارضی سمجھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں یہ سب ختم ہو جائے گا اور اچھے اعمال کا بہترین بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس سے فرمایا کہ انما توفون اجورکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جس نے جیسا عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا تو اس کا بھی بدلہ ہے، برا عمل کیا ہے، نافرمانی کی ہے تو اس کو بھی اس کا صلہ مل جائے گا۔ اور صلہ کیسے ملے گا؟ وہاں زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا کر دے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ آخر میں والحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کے اندر آدمی کو لگے رہنا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 3، اپنی دولت مندی کو غربت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ کوئی پتہ نہیں کب حالات بدل جائیں۔ نمبر 4، اپنی فراغت کو، یعنی فارغ ٹائم جو زندگی کا مل جائے، اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو اور فارغ ٹائم سے فائدہ اٹھا لو۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ اپنی موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو اب کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آدمی کے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں، کیا تبدیلی ہونے والی، اس لیے ان چیزوں کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ کافی یہاں تک کر لیں؟ جی کافی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ 185 نمبر آیت تک ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ متاع الغرور یہی تھا نا، والحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جی جی، یہاں تک کہ دنیا کی زندگی یہاں تک۔ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے چلے، جزاک اللہ۔